बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, DGISPR की तकरीर और इस सारी सूरत हाल में ऑपरेशन बुनियान मरसूस 1 साल मुकम्मल होने को है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कितनी कामयाबियां हमने बुनियान मरसूस से हासिल की हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इंडिया को हम आज भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंडिया अपने पागलपन में जो कुछ करना चाहता है कर ले, उसे उसी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जिस तरह उसने पहले शिकस्त का सामना किया है। और पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफ़ीर है और बेशक इसमें कतन कोई शक नहीं, और हमेशा पाकिस्तान जो है अमन की सफारतकारी को जारी और सारी रखेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के हवाले से हमने बात की तो इंडिया इस पर भी गुरेज़ा है और चंद लम्हों के अंदर अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम धर दिया और कहा गया कि ये पाकिस्तान की जानिब से ये दहशतगर्दी की गई है। सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है, क्या इंडिया को और इंडिया की पुलिस को ये इल्हाम हो गया कि ये दहशतगर्दी जो है ये पाकिस्तान की जानिब से की गई है? क्योंकि वहाँ पर तो एक चिड़िया भी जो है ज़ख्मी होकर गिरती है और एक कबूतर का जो है पर भी अगर उन्हें सुर्ख नज़र आ जाए, वो भी उड़ते हुए कबूतर का, तो उन्हें यही लगता है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इसी सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो भारत आज भी अखंड भारत की बात करता है और इसके साथ वो ये भी कहता है कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर को जो है स्टॉप नहीं किया, हमने इसे पॉज दिया है और हम जो है मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और किसी भी वक्त जो है मामलात जो हैं ख़राब हो सकते हैं। ये भारत की खाम ख्याली है और पाकिस्तान के आज हर फोरम पर बैठकर ये भारत को जवाब भी दिया जा रहा है। और DGISPR ने जिस हिम्मत के हवाले से बात की और इसी सारी सूरत हाल में जहां पाक फौज की हिम्मत की बात की, वहीं पर पाकिस्तान के अवाम की हिम्मत की भी उन्होंने बात की। और इसी सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो कौमी इत्तेहाद की बात भी हो रही है। और इस सारे बयानिए को, इस सारे मामलात को हम देखें तो ये बयानिए की जंग है और सिर्फ मैदान की जंग नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी बात करेंगे, जिसका प्रोमोटर जो है भारत है और मीडिया का क्या रवैया रहा है। अगर पाकिस्तानी मीडिया का रवैया देखें तो आज भी इंतहाई जिम्मेदाराना पाकिस्तानी रवैया है और आज भी पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि भाई तहकीकात कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने उस वक्त भी और आज भी हिंदुत्व के पैरोकारों का प्रचार किया और हिंदुत्व की पॉलिसी को वो अपनाए हुए हैं और जिस तरीके से वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए रखे भारत की जानिब से, और जिस तरीके से ये कहा गया कि हमने लाहौर फतह कर लिया और लाहौर में हत्ता कि ये भी कह दिया कि जो है लाहौर के पास समंदर भी उन्होंने कहीं से उन्हें नज़र आया, कोई उनके पास अल्लाह जाने कौन सी ऐसी स्कोप थी जहां से वो देख रहे थे और जहां से उनको मुआयना कर रहे थे और अब उनको ये लग रहा था कि लाहौर के पास समंदर है जिसको उन्होंने तहबाला कर दिया है, हर इमारत पाकिस्तान की गिरा दी है और पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब कर दिए हैं। ये सारे का सारा बयानिया भारतीय मीडिया पर चलता रहा। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में नौजवान नस्ल के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि आज भी भारत जो है और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल्स को नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी। और जिस तरीके से अगर हम मैदान की जंग को भी देखें तो मैदान में भी वो इसी तरह के अमल को जारी रखे हुए हैं और प्रॉक्सी वार्स को जारी रखे हुए हैं। और अगर इस तरफ को देखें तो काइनेटिक सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और काइनेटिक वॉर को फ़रोग़ देने की बातें करते हैं। तो इस प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो तब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रिदा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों माहिर आलमी अमूर भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं और इन सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखते हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और ये मार्का हक 1 साल मुकम्मल हो गया और इस मार्का हक की कामयाबी अस्करी, कौमी और सफारती सतह पर हमें हासिल हुई और सिर्फ मैदान की जंग नहीं रही बल्कि बयानिए की जंग के तौर पर भी हम इस मार्के को देखें तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया हसन साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इंट्रोडक्शन दिया और आपने वो तीनों पहलू, खास तौर पे सफारती पहलू, दफाई पहलू और सियासी पहलू सबको उजागर किया। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा
کہ یہ وہ مس کیلکولیشن تھی جو نریندر مودی کو اس کے انکمپیٹنٹ جنرلز نے بتائی کہ اگر آپ نے سیاسی سکور کرنا ہے تو آپ کر لیں. دیکھیں پاکستان پہ الزام جو ہے لگایا وہ آج کا نہیں لگایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000 بلکہ 1999 کی جو بامبنگ ہے وہ بھی ادھر سے کہتے ہیں 90s کی بامبنگ, پھر انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک, پھر وہ ممبئی اٹیک, سب کا الزام انہوں نے پاکستان پہ دھرا, اری اٹیک, پٹھان کوٹ, بالا کوٹ. لیکن آج تک ان کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان کو چیلنج کر سکیں. اب یہ واحد ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ جو رفال طیارے ان کے پاس آ گئے ہیں, جس کا یہ اکثر ذکر کرتے تھے, اس کے بعد کہتے تھے کہ S-400 ہے ہمارے پاس جس کا کوئی توڑ نہیں ہے. پھر کہتے تھے جناب انڈو پیسیفک میں انڈیا نیچرل پارٹنر ہے, انڈیا پہلا بحری بیڑا بنا رہا ہے, پاکستان کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے, انڈین سائبر پاور پاکستان سے کہیں آگے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ان کی جو یہ طاقت ہے اس کی وجہ سے یہ جیت جائیں گے. لیکن جنگ کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کی حکمت عملی, اس کی اسٹریٹجی کیسے ہو. اہم طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا. پاکستان نے جب رسپونڈ کیا تو میں وہی کہتا ہوں کہ S-400 کی بیٹریز کھڑے کھڑے تباہ کر دی, رفال طیارے ہوا میں تھے اڑا دیے. اچھا اس میں بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. آپ رفال طیاروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایسے طیارے ہیں جو کلین چٹ لے کر میدان میں اترے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے وہ بن کے آئے تھے ان کی مارکیٹ بھی انڈیا نے بٹا دی. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ یوں دیکھیں کہ رفال کی مارکیٹ نیچے گئی اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ اوپر چڑھ گئی ہے. بلکہ ابھی جو ڈیفنس کی ایگزیبیشنز ہوئی ہیں ریسنٹلی, اس میں جتنا انٹرسٹ انٹرنیشنل ڈیولپنگ کنٹریز نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں دیکھیں, پاکستان کا جو اکوپمنٹ اس میں دکھایا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور میں دکھایا ہے. اور ایک اور چیز اہم ہے, میں وہی سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو بنیان و مرصوص پاکستان نے آپریشن کیا, اس کو بہت سارے ریسرچرز دنیا میں اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کو وار کالجز میں پڑھایا جائے. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ان کا وہ جو اوور کانفیڈنس, کیرنگ اے لاٹ آف ویپنری ود دیم, اور امریکہ کی ساری دیکھیں بیکا, لیمووا, کومکاسا کتنے ایگریمنٹ کیے جس میں کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہے, دیگر معاملات ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ بے انتہا سائبر پاور کا ان کا جو ہے ایگریمنٹ ہے, تو وہ کچھ بھی کام نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا کو آج آئینہ دکھانا ضروری تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے, اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا بڑی گیدڑ ببکیاں آ رہی تھی کہ آپریشن سندور 2 شروع ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا تھا 3 شروع ہو جائے گا. تو میرا بھی خیال کہ نریندر مودی اپنے وہ جو کافن میں آخری کیل ٹھونکیں گے, کیونکہ وہ سیاسی موت تو ان کی ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں کہ بس اسی کو جھیلنے تو کافی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے وار کورسز کی بات بھی کی اور جس طرح ایگزیبیشن کی بات بھی کی, تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی رہی اور پھر جس طریقے سے ہم نے اکوپمنٹ کا استعمال کیا وہ بڑا بہترین رہا. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. ڈاکٹر رضا تنویر صاحبہ کو بھی اپنے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا, اس ساری صورتحال میں جہاں مارکہ حق ہو رہا ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کیا گیا, اور آج بھی بھارت اسی خام خیالی میں موجود ہے کہ وہ جو ہے سندور کو دوبارہ شروع کرے گا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس طریقے سے پہلے پاکستان نے اس کے سندور کو تندور میں ڈال دیا تھا تو وہ اب بھی اسی طرح تیار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جو سچویشن ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے پچھلے سال جو یہ آپریشن سندور سٹارٹ کیا, اس کے بعد اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر دی ہے. بھارت جو ہے, اگر پاکستان نے جس طریقے سے اپنی کہا تھا کہ جی ہم کسی بھی طرح کی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر طرح سے کہ وہ پہلگام کو انویسٹیگیٹ کریں, بٹ بھارت کہتے ہیں امپلسولی انہوں نے ایکٹ کیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ جی آپریشن سندور سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جتنی بھی کریڈیبلٹی تھی جو انہوں نے اوور دا پیسج آف ٹائم کریٹ کی تھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر اپنا ایک امیج کریٹ کیا تھا, وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا. اور اب اگر ہم کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو پاکستان اور یو ایس کا جو آج کل ایک ریلیشن ہے, اسپیسیفکلی ایران اور یو ایس کے بیچ میں ایک میڈیٹر رول جو پلے کر رہا ہے پاکستان, اس سچویشن میں پاکستان کی تو ایک ایسی امیج کریٹ ہو گئی انٹرنیشنل لیول پر کہ اگر اب انڈیا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنا امیج فردر ڈسٹروائے کرے گا, کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان جو ہے وہ پیس میکر کا رول پلے کر رہا ہے, نہ کہ کسی بھی طرح کے پرووکیٹر کا. تو اگر انڈیا اس سچویشن کے اندر آپریشن سندور کو انیشیٹ کرتا ہے تو آئی ایم شیور کہ انٹرنیشنل لیول پر تو انہیں پچھلے سال بھی کسی بھی طرح کی سپورٹ حاصل نہیں تھی.
تو اس بار اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں اس بار بھی کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. آن دا کنٹرری انہیں پریویسلی بھی جو ہے اچھا اس کے ڈاکٹر اوپر صاحب کافی ڈاکٹر زیادہ صاحب معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جا رہے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق کو 1 سال مکمل اور اس کے اثرات کے حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر رضا تنویر صاحبہ فرمائیے گا, آپ نے جہاں بریک سے پہلے انڈین کریڈیبلٹی کی بات کی کہ انڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کو اس واقعے کے بعد جو ہے بہت زیادہ لوز کیا ہے, اور آپ نے ایک بات کہی کہ لاسٹ ایئر جو ہیلپ آؤٹ کے حوالے سے تھی اور دنیا جو تھی انڈیا کے ساتھ کھڑی تھی یا نہیں کھڑی تھی, تو میں ایک واقعے کی طرف نشاندہی کرانا چاہوں گا آپ کی کہ اس ساری صورتحال میں جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا کہ اٹس نن آف آر بزنس, کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے. اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ نہیں 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 نہیں, جنگ کو بند کر دینا چاہیے, جنگ کو روک دینا چاہیے, آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب پاکستان نے انڈیا کے رافیل اور انڈیا کے جو طیارے ہیں وہ گرانا شروع کیے, اور آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے اور پاکستان نے انڈیا کے بہت سارے جہاز گرائے ہیں. ایکچولی میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ انڈیا کا جو یو ایس کے ساتھ ریلیشن ہے نا, وہ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک مس ٹرسٹ سے نا اسٹریٹجک امبریس کی طرف کیا ہے. صحیح. تو یو ایس جو ہے وہ تب تک انوالو نہیں ہوتا جب تک انڈیا جو ہے وہ بینیفٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ انڈیا خسارے میں جاتا ہے تو اس ٹائم پہ یو ایس کی جو انٹرونشن ہے وہ آ جاتی ہے. اب یہاں پر میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ لاسٹ ایئر تو جو سچویشن تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ پاکستان نے جو ہے اپنا فل ایک رسپانسبل رول پلے کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کو کسی بھی طرح کی اگر ہم سے سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ کو کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بٹ انڈیا نے کافی امپلسولی ایکٹ کیا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انہیں ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. اینڈ سملرلی اگر آپ اس سال بھی دیکھیں تو اس سال بھی جس طرح کی تیار نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی تیار نہیں ہے. ایکچولی یہی بات ہے کہ اس سال جو ہے وہ آپ جب بات کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ آپریشن سندور کو 2 کو انیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس پوائنٹ پہ تو ہمارا جو ایک پاکستان کو ایک اس پوائنٹ پر سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. پاکستان کو جو لاسٹ ایئر جو سچویشن انڈیا نے کریٹ کر دی, وہ انڈیا نے ایک ایسی غلطی کر دی, آئی وڈ سے ایسی بے وقوفی کر دی کہ پریویس سچویشن جب پریویسلی وارز ہوتی رہی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, تو ہماری جو عوام تھی اس کا پرسپیکٹو ڈیوائیڈڈ تھا. لیکن لاسٹ ایئر جو انڈیا نے کیا اس کے بعد اس نے عوام کو یونائٹ کر کے فوج کے پیچھے ایک کہتے ہیں نا پختہ طریقے سے کھڑا کر دیا. اب وہ فوج کو ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ فوج نے ہمارے لیے جو کچھ تب کیا وہ ٹھیک تھا اور آگے بھی وہ ہمارے حق میں کام کرے گی. جیسا کہ اس سال ایران کی اور یو ایس کے بیچ میں جو ہم ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں, اس کے بعد ہماری فوج کی ایک وہ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ بلے بلے پاکستان میں ہوئی پڑی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہوئی پڑی ہے. تو انڈیا کی اس حساب سے جو ایک کریڈیبلٹی ہے وڈ سے کہ وہ کم ہو جائے گی اگر انڈیا اس پوائنٹ پر آپریشن سندور کا کوئی بھی نیکسٹ فیز شروع کرتا ہے 2, 3, 4 واٹس ایور. So this is my take on this. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ جو رہی ہے وہ صرف اور صرف میدان کی جنگ نہیں, نیریٹو کی جنگ بھی بنی. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جس طرح آپ نے کہا کہ اب دنیا جو ہے اس پورے واقعے کو اپنے ہاں وار کورسز کے طور پر جو ہے شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس پوری اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں تو صرف اور صرف اسٹریٹجی کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی بات بھی ہو رہی ہے. اور جس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کی گئی, اگر ایک ملک کو دیکھا جائے تو اس کے پاس مشرق تھا, اور ایک ملک کو دیکھا جائے تو جس کے پاس ساری مغرب کی ٹیکنالوجی موجود تھی, لیکن وہ کی کام نہیں کی. اور اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو مشرق اور مغرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیے. دیکھیں, آپ کا سوال بڑا خوبصورت اور بڑا ایک ٹیکنیکل سوال ہے. اس کے اوپر میں رسپونڈ ایسے کروں گا. انڈیا نے خاص طور پہ جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ انڈین اسٹرینتھ بن گیا ہے, اور وہ انڈین ڈائسپورا اب آپ کو وہاں کی لیجسلیٹو سے لے کر, اب آج دیکھیں کاش پٹیل FBI وہاں سے لے کر کے گوگل کے سندر پچھائی گنتے جائیں کہ وہاں کہاں کہاں انفلوئنشل ایریاز میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں.
اور جب بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے انڈیا میں اس میں انڈیا کا اثر و رسوخ لازمن ہے. اور انڈین لابی کا مقصد وہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کو انڈیا کے ساتھ الائن کرنا. ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا, انڈو یو ایس سول نیوکلیر ڈیل کی گئی تھی 2005 کے اندر. منموہن سنگھ صاحب تھے انڈیا کے وزیر اعظم, لیکن اکارڈنگ ٹو وہ سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی کا ممبر نہیں تھا, لیکن لیجسلیشن چینج کر دی گئی, ایگزمپشن دے دی گئی انڈیا کو کہ انڈیا یہ لابی اس طرح کام کرتی ہے. اب آ جاتی ہے بات, انڈین لابی نے جس طرح سے کوشش کی ہے کہ لیٹسٹ امریکن ٹیکنالوجی, لیٹسٹ یورپین ٹیکنالوجی وہ انڈیا تک پہنچے, تو اس کے بعد انڈیا کا پلڑا پاکستان کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی بھاری ہو جائے. یہ بات آپ کی درست ہے. دوسری سائڈ پہ جبکہ پاکستان کی سائڈ پہ جو پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں, خاص طور پہ چائنا کھڑا ہوا تھا. اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا جب آتا ہے تو اب دنیا کو یہ واضح ہو گیا کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ایشین ٹیکنالوجی پریویلڈ اوور ویسٹ ٹیکنالوجی ویری ایزیلی. اور میں اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب اب ایک بڑے مشہور اسٹریٹجسٹ ہیں میکس بوٹ جو پڑھاتے ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی امریکہ میں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امریکہ کو ہرا سکتا ہے, اس کو ہرانے کے لیے امریکی ٹیکنالوجی کو ہرانا لازمی ہے. تو انڈائریکٹ وے میں یہی کہوں گا کہ اب جو جنگیں شروع ہو گئی ہیں وہ نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے, اس میں انسانوں کی مداخلت کم ہے, ٹیکنالوجی کی زیادہ ہے. سائبر جو ہے واریئرز وہ کمروں میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھے اٹیک کرتے ہیں اور دوسرے ملک کا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس میں ایک چیز کہتا چلوں, پاکستان کو الحمدللہ نمایاں کامیابی ملی ہر چیز میں. نیریٹو کی بات آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھی, ڈاکٹر صاحبہ کا بالکل جواب دیں گے, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنی چاہوں گا. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, اگر آپ ایک جھوٹ 11 دفعہ بولیں تو سننے والا اس پہ 12ویں دفعہ بلیو کرتا ہے جھوٹ نہیں ہے سچ ہے. تو انڈین میڈیا اتنا جھوٹ بول رہا تھا اسی پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کبھی تو یہ لوگ بلیو کریں گے کہ انڈین سچ بول رہے ہیں, لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ ششی تھرور صاحب جو لے کر کے پھر رہے تھے پوری دنیا میں کہ انڈیا نے یہ کر دیا, انڈیا نے وہ کر دیا, نو بڑی باٹ انڈین نیریٹو, کیونکہ اس کے پاؤں نہیں تھے. اور ہم نے اپنے فیکٹس کے ساتھ, بلاول بھٹو وینٹ ود ہز ڈیلیگیشن, جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے جو فیکٹس کے ساتھ چیزیں رکھی تو دنیا نے بلیو کیا پاکستان از ویری مچ رائٹ اینڈ پاکستان واز آن ڈیفینسو اینڈ ناٹ اوفینسو اینڈ. ابھی لاسٹ پوائنٹ کہتا چلوں, اب انڈیا کو اتنی ہزیمت کا سامنا ہے کہ امریکہ کو یہ پتہ لگ گیا جو انویسٹمنٹ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے لیے کی گئی تھی, سینگ چائنا اگینسٹ چائنا ایز اے کنٹینمنٹ, وہ جو پارٹنر وہ اٹ کلیپسڈ, وہ اب کام نہیں کرے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر میں امریکہ کو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا پہ کرے گا, کیونکہ انڈیا امریکہ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا. صحیح. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے جس طریقے سے انڈین کریڈیبلٹی کی بات کی, تو وہیں پر جہاں انڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کیا ہے تو وہاں پر پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی کو گین بھی کیا ہے اور انتہائی ڈیسنٹ وے میں کیا ہے. جس طرح سے نیریٹو کی بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, تو اس میں ایڈ کیجئے گا کہ اگر اس طرف کو دیکھا جائے تو وہاں تو چند لمحوں میں پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا, انہیں پتہ نہیں کسی غیر مرئی طاقت نے یا قوت نے بتا دیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جو پہلگام میں ہوا ہے یہ پاکستان نے کرایا ہے. اور ہمارے پاس تو ایک جیتی جاگتی زندہ جو ہے بھارتی دہشت گردی کی تصویر بھی موجود ہے, اور وہ تصویر ہے کلبھوشن یادو. تو ہم نے آج تک جو ہے یہاں پر انتہائی ڈیسنٹ طریقے سے تحقیقات کو آگے پرسو کیا ہے اور چیزوں کو لے کر چلے ہیں, لیکن وہاں پر ہمیں یہ رویہ نظر نہیں آتا. ایکچولی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑے ہسٹوریکل ایویڈنسز اٹھا کر دیکھیں, اور میں آئی وڈ سے کہ لاسٹ اس ڈیکیڈ میں ہی دیکھ لیں, تو پاکستان کا رسپانس ہیز آلویز بن کافی لائک یو سیڈ ڈیسنٹ اور مور ڈپلومیٹک ان نیچر. ہاؤ ایور انڈیا جو ہے اس نے کافی امپلسولی ایکٹ کیا. مطلب آپ جو ممبئی اٹیکس ہوئے اس کا بلیم جو ہے انہوں نے ایونٹس ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بلیم اس کو پلیس کر دیا. اس کے بعد جو ہے انڈین جو اسپائس کی اور انڈین انوالومنٹ ان بلوچستان, جن کے لیے ملیحہ لودھی صاحبہ نے باقاعدہ یو این کے اندر ڈوزیز پریزنٹ کیے ہیں کہ جی وہاں پر انڈین انوالومنٹ ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسرجنسی کو کریٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ پہلگام کا ایونٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے پریویسلی جتنے ایونٹس ہوتے رہے, بٹ سنس ہم پہلگام پہ بات کر رہے ہیں, مئی 2025 کے ایونٹس کو کر رہے ہیں, تو 2025 میں بھی انڈیا کا جو ایک ایکٹ تھا وہ کافی زیادہ ہی آئی وڈ سے ارریسپانسبل تھا. انڈیا نے بغیر کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کیے اسٹریٹ اوے پاکستان کو رسپانسبل قرار دیا. صرف رسپانسبل نہیں, انہوں نے پاکستان کے اوپر جو کاؤنٹر اٹیک کیا اس کے نتیجے میں سویلینز کی جان گئی, جس میں بچوں کی بھی انوالومنٹ. سو ایکچولی دس ایکسپلینس کہ انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کو برا ثابت کرنے کے چکروں میں اپنے آپ کو مزید برا ثابت کر دیا. یہ کر
ایونٹس کنڈکٹ کر کے. تو انڈیا کے اس طرح کے جو امپلسو ایکشنز ہیں, اب انڈیا کی کریڈیبلٹی بھی کم ہو رہی ہے. یو ایس کی طرف سے بھی آپ دیکھیں تو یو ایس انویسٹمنٹس جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کی ہے, کیونکہ یو ایس جو ہے از نو لانگر ٹرسٹنگ انڈیا. انڈیا ان مائی اوپینین اس وقت یو ایس اور انڈیا میں کم و بیش سملر قسم کی ہی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو دونوں ہی آپ دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ جی انڈیا یو ایس میں ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے, تھوڑی دیر بعد اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ چینجز ہم نے دیکھی ہے ٹرمپ کی رجیم میں, اور سملر قسم کی امپلسو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہم نے مودی کی رجیم میں بھی دیکھی ہیں, کہ بغیر کوئی سر پاؤں دیکھے ہوئے آپ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریٹریٹ کرنی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے آن دا کنٹری اگر آپ پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو کافی رسپانسبل, آپ بلاول بھٹو کو دیکھ لیجیے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھ لیجیے, وہ جس طرح کی بھی بات کرتے ہیں, وہ ان کے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کہتے ہیں نا سپورٹیو آرگیومنٹس ہوتے ہیں ود ایویڈنسز. صحیح. انڈیا ہاؤ ایور از ناٹ ڈوئنگ. صحیح. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانا پڑ رہا ہے, ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, جس طریقے سے بریک سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو ہے دنیا میں انڈیا کی کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے اور امریکن انویسٹمنٹ بھی کم ہوئی ہے, لیکن اگر ہم ساری صورتحال میں دیکھیں تو جو ہے امریکہ نے تو انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کیے ہیں, اور اگر اس ساری معاملے کو اور زیادہ غور کر کے دیکھا جائے تو ابھی تک بھارت جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے, اور اس پوری دنیا میں صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ٹربل سچویشن جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں, اور ایک ہے انڈیا, ایک ہے اسرائیل. ایک اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے, ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے, اور دنیا جو ہے ان کو لگام ڈالنے میں ابھی تک ناکام نظر آتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی آپ کی اس بات میں بائی چانس یہی بات کرنے لگی تھی. یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کے جو نیریٹیوز ہیں وہ بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے نیریٹیوز ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو لے کر بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. ایک اکھنڈ بھارت, اور انفیکٹ اسٹیٹمنٹس انڈین ٹی وی سے یہ بھی آئی تھی کہ جی ہم یہاں پر اکھنڈ بھارت بنائیں گے, اور جس میں پاکستان کو بھی انکلوڈ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں. سملرلی جو اسرائیل ہے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے, اسے اکھنڈ اسرائیل کا ٹرم اس کے لیے ایسوسیٹ کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ فلسطین جو ہے وہ اس کا حصہ ہے, اور گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے. سو وہ اس کو اکھنڈ اسرائیل کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے تھے. سو یہ 2 اسٹیٹس جو ہیں آئی وڈ سے کہ ان کا جو اگر ان کو کوئی کسی طریقے سے روک نہیں پا رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نان سٹاپ جو بیکنگ ہے, سپورٹ ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ان کو ایز لانگ ایز وہ ان کو بیکنگ پرووائڈ کر رہا ہے, سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے, تب تک یہ اسی طریقے سے رہیں گے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یو ایس کو ایک لیوریج یا ایک ایج پرووائڈ کرتا ہے اگینسٹ چائنا ان دس ریجن, اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کو نو میٹر جو بھی سچویشن لاسٹ ایئر رہی پاکستان کے ساتھ اور ان کی, وہ اسے ایز اے پارٹنر لوز نہیں کر سکتے اس ریجن کے اندر سے, کیونکہ انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. انڈیا اور یو ایس کی ڈیموکریٹک ویلیوز سملر ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک اتنا اسٹرانگ ایلائی اس ریجن سے نہیں کر سکتا. سو واٹس ایور ہیپنز, ہو سکتا ہے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, لیکن وہ یہ پارٹنرشپ لوز نہیں کرے گا ایٹ اینی کاسٹ. سملرلی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی لابی آئی وڈ سے اٹ گوز بوتھ ویز. صرف یہ نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کو یو ایس کی ضرورت ہے, اسرائیلی لابی جتنی یو ایس کے اندر اسٹرانگ ہے, اٹ گوز دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. تو اسرائیل بھی سملرلی ان کو ایک آئی وڈ سے ایک کافی اسٹرانگ ہولڈ پرووائڈ کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو وہ سملرلی اس کو بھی ایز لانگ ایز سپورٹ پرووائڈ کریں, ایز لانگ ایز بیکنگ پرووائڈ انہوں نے اپنے کنٹرول تھرو اسرائیل. سو ان دونوں کنٹریز, اور اسی وجہ سے یہ 2 کنٹریز جو ہیں آپ ان کو دیکھیں گے فیکٹ کہ جی انڈیا نے بھی نیوکلیئر ویپن بنایا, لیکن 2005 میں انہیں جو ہے وہ NSG ویور مل گیا تھا, ٹھیک ہے. ہاؤور پاکستان جو ہے وہ NSG ویور نہیں ملا. اسرائیل جو ہے اٹ از اے نیوکلیئر ویپن پاور, بٹ اسٹل جو اس کو جو ہے اس چیز پر جو ہے کبھی بھی کسی بھی طریقے کی سینکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ وہ پلس انڈیا کی جو اکنامک اور اسٹریٹجک ویٹیج ہے, اٹس ون آف دا ورلڈز لارجسٹ اکانومیز. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صحیح معاشی معاملات بھی جو ہیں اس میں جو ہے کار فرما ہیں. all of these factors
سے یہ تمام کی تمام وجوہات ہیں جو اس میں کار فرما ہیں، اور یو ایس جو ہے وہ اس ریجن میں جو سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھارت کی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر دیکھا جائے، اور اس ساری صورتحال میں، اور جتنے بھی آپ نے پوائنٹرز بتائے ہیں اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر رضوان صاحب سر، کہ اس ساری صورتحال میں جہاں ہم باہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پورے خطے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ذرا انٹرنلی بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس ساری صورتحال سے جس قدر اتحاد کی فضا قائم ہوئی اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد جہاں پر پارٹیاں مخالف تھیں اور میڈیا کے اوپر بہت سارے بیانیے چل رہے تھے، اسی طرح فوج کے جس طرح معاملات چل رہے تھے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک پیج پر نظر آئے۔ اس میں پھر کوئی سیاستدان نہیں رہا، اس میں کوئی جو ہے میڈیا کے حوالے، میڈیا پر آنے والا جو جرنلسٹ ہے اس نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پاک فوج تو میدان میں تھی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جو وکلا ہیں، وکلا کی یونینز ہیں، میں کہتا ہوں گنتے جائیں، جی ہاں، ہر بندے نے اپنے ایک سائیڈ پہ رکھے اور پاکستان کی فتح کا خوب جشن منایا۔ پہلے تو سپورٹ کیا، پھر فتح کا جشن منایا۔ اس فتح کے جشن کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میں ملک سے کچھ عرصہ باہر رہا، پڑھتے رہے، مجھے وہاں سے ان لوگوں کے میسیجز آتے تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان نے کمال کر دیا، پاکستان نے کمال کر دیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی بھی، وہ they were not Pakistanis who were sending me texts، انہوں نے کہا وہ پاکستانی نہیں تھے لیکن ان کو خوشی اتنی تھی کہ پاکستان نے ایک اگریسر کا، جس نے جارحیت کی تھی، اس کا جواب ایسے دیا کہ اس کو بالکل اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ اب دوسری بات یہ دیکھے گا کہ جو سیاستدان ہے نا، میں آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے آپس کے ڈفرینسز نظر آتے رہے ہمیشہ، لیکن جب بنیان و مرسوس کا میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے، قومی مفاد، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو سکتی، اور یہ ثابت بھی ہوا۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک چیز پہ سائیڈ وے کر کے بالکل ڈیو کریڈٹ دیا آرم فورسز کو، گورنمنٹ کو، ان کی ریزالو کو، اور اس کے علاوہ جو قوم ہے پوری کی پوری، ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھیں، ریلیاں دیکھیں، ملک سے باہر دیکھیں، پاکستانی ڈائسپورا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا جو یو کے میں ہے یا یو ایس میں ہے یا یورپ میں ہے، وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آیا، وہ باجے بجا رہے تھے، وہ گانے گا رہے تھے، پاکستان نے کمال کر دیا۔ اور اس پہ ایک چیز واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی پاکستان سے محبت، اور دوسری بات جو پاکستان نے اپنے دشمن کی بازو کو مروڑا جس طرح سے، وہ دنیا پہ سامنے آ گیا۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور میں آخر میں آپ کی تمام باتوں کو اسی طرح کنکلوڈ کروں گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر رضا تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔